बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामिन अवान। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले यानी कि 2-3 प्रोग्राम पीछे चले जाएं तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे थे ये ख़त्म नहीं हुए, ये अभी चलेंगे, इनके अदवार शुरू होंगे। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर में भी कई दौर जो है ना वो गुजरें और फिर जाके मुआहदा हो। क्योंकि कभी भी किसी मुल्ज़म का केस अगर अदालत में लगे तो वो पहली पेशी के ऊपर रिहा नहीं होता, वो बरी नहीं होता, उसका ट्रायल चलता है, उसके साथ बहस की जाती है। जज जो है वो वकीलों की बहस सुनते हैं, दलाइल सुनते हैं, फिर जाके फैसले पे आते हैं। इसी तरह से पहला दौर इस्लामाबाद में बड़ी कामयाबी के साथ कंप्लीट हुआ और इसमें कुछ पोशीदा बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तमाम शराइत के ऊपर दोनों ममालक तकरीबन मुत्तफिक हैं, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। अब फौरी फैसला नहीं करना चाह रहा था ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने जो अपनी इंतज़ामिया को भेजा कि जाकर आपको फुल इख्तियार है, जो फैसला करना है कर रहे हैं। जब फैसला हो गया, उसकी टीम ने बताया ट्रंप को कि जी तमाम नुकात जो हैं वो हमने तय कर लिए हैं दोनों तरफ से। उसने कहा रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ, सारा कुछ इधर ही छोड़ के फौरी वापस आ जाओ। ट्रंप एक चालाक और मकार आदमी है, उसने पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर घुमाया हुआ ना, सबको घुमा रहा है। उसने सोचा कि अगर मेरा नायब सदर जो है ये फैसला कर आया, एग्रीमेंट कर आया, तो क्रेडिट तो सारा ये ले जाएगा। लिहाजा ट्रंप ने चालाकी और मकारी से फौरी तौर पे अपने वफद को वापस बुला लिया। वफद के वापस जाने पर कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप के धमकी अमेज बयान आना शुरू हो गए। ईरान को धमकियां, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सफास्ती से मिटा देंगे, तुम्हारा कारोबार बंद कर देंगे, तुम्हें 10 साल के लिए अंधेरों में धकेल देंगे। आप यकीन करें, ऐसी ऐसी धमकी कि एक इस ईरान के अलावा खित्ते का कोई मुल्क भी हो तो वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ईरान ने हर धमकी का जवाब दिया कि हमें और हमारी अवाम को आपकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डरने वाले हैं ही नहीं, हमने जंग स्टार्ट नहीं की, जंग आपने स्टार्ट की है, आ जाएं, लड़ें। अब अमेरिका को समझ आ गई, क्योंकि ये चेक करता है ट्रंप, टेस्टर लगाकर देखता है कि कितना करंट आ रहा है। तो फिर करंट तो उधर फुल आ रहा है, 440 वोल्ट आ रहा है, बल्कि 220 वोल्ट दरकार होते हैं चीज चलाने के लिए। ईरान का करंट जो है वो 440 वोल्ट है। और ईरान ने यह साबित किया कि वो अपनी बात पर कायम है और अपनी अवाम के साथ मुखलस हैं। हालांकि जो लोग वहां से आए थे वो सियास फैद के मालक हैं, जो मर्जी फैसला करके चले जाते, दुम दबाकर भाग जाते। लेकिन उन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ये बात की कि हमारी शराइत आपको तस्लीम करनी होंगी, अदरवाइज हमें मुआहदे की ज़रूरत नहीं है, हमें जंग बंदी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जंग बंदी की भी ज़रूरत है, आपको मुआहदे की भी ज़रूरत है। आपको वारा खाता है तो करें, नहीं खाता तो ना करें। इस तरह ये ट्रंप जो है चालाकी और मकारी से इस मामले को हल करके अपनी इज्जत बहाल करना चाहता है। अब 2 नुकात पे आके बात अड़ी हुई है। अमेरिका बहादुर जो है वो उसके तकरीबन सारे जो है ना शराइतें, उसमें से 2 शर्तें ऐसी हैं जो ईरान तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जैसे ही इन्होंने जाकर अपना मुद्दा बयान किया तो ट्रंप ने फौरी तौर पे आग और खून उगलना शुरू कर दिया ना, यानी आप कह लें कि जो उसके अंदर था उसने वो अपने मन की भड़ास निकाली, डराने की कोशिश की ईरान को। नहीं डरा, वो नहीं डरता। और उसके फौरी बाद जब पता चला ऐसा नहीं होगा तो ट्रंप ने बयान दिया कि इसी हफ्ते
دوبارہ پاکستان اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، اور بتایا یہ جا رہا ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ خود اس پورے معاملے کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ ٹرمپ پاکستان آئیں گے، آپ مطمئن رہیں، ٹرمپ نے ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے چالاکی اور مکاری سے جب جنگ بندی ہوئی تو اپنے آپ کہہ لوں کہ سینکڑوں جہاز جو ہے نا، اس نے ایران کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اس کے سمندروں کے اوپر چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے، ڈرانے کے لیے۔ اس پہ بھی رپورٹ جاری کی ایران نے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کرو جو کرنا ہے۔ اگر آپ نے آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی تو آپ کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے، اور پھر پوری دنیا اس راہداری سے محروم ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے سارا زور اس بات پر دیا کہ آپ یورینیم میرے حوالے کریں اور آبنائے ہرمز کو کھول دیں اور اس کا کنٹرول امریکہ کو دے دیں۔ یہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے امریکہ کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو۔ زندہ قومیں اس طرح سے ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہیں، بھلے ایران کے ساتھ جو مرضی ہو، اس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مزہ آ گیا ہے جب دو پہلوان لڑتے ہیں، ایک تو گرتا ہی گرتا ہے نا، تو اس لڑائی میں جو ایکٹ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ صدیوں یاد رکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران اس خطے کا سب سے طاقتور ترین ملک ثابت ہوا ہے۔ بھلے پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے، پاکستانی بڑے طاقتور ہیں، ہماری فوج بڑی طاقتور ہے، ہمارے پاس ریسورسز بڑے تگڑے ہیں، لیکن دل گردے کی بات ہے امریکہ سے لڑنا۔ ہم بھی امریکہ سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو ڈرتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، ہم تو سلام پیش کرتے ہیں، جھک کے بات کرتے ہیں۔ ایران ایسے سینہ چوڑا کر کے بات کرتا ہے، نہیں مانتا۔ مزہ ایسی زندگی کا ہے، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہترین ہے۔ اور ایران نے ثابت کیا کہ وہ شیر ہے، وہ دلیر ہے۔ بارہ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل جو ہیں، ان کی حالت بہت پتلی اور بہت بری ہے، اور اپنا وہ سیف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ چائنا نے کھلم کھلا ان کو وارن کیا ہے کہ اگر آپ نے آبنائے ہرمز کے معاملے میں کوئی دخل اندازی کی تو آپ کا برا حال کر دیں گے، آپ ساری جنگیں بھول جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے ایران کے ساتھ یہ جو ایل این جی گیس کے معاہدے ہیں، ہم نے کوئی 20-50 سال کے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نے اگر چھیڑ چھاڑ کی تو پھر آپ کی ہمارے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی ہوگی۔ بارہ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ خوشی کی خبر یہ ہے کہ قطر نے کھلا کے، قطر اور سعودی عرب نے کھلا کے امریکہ کو کہا کہ یہاں سے اپنے اڈے اٹھائیں، یہاں سے آپ نکلیں۔ پہلے قطر نے یہ پہل کی، اب سعودی عرب نے کی۔ سعودی عرب دبے الفاظ میں بات کر رہا ہے۔ اچھا، سعودی عرب کیوں بات کر رہا ہے؟ سعودی عرب نے کہا کہ اگر پاکستان کی فوج نے آ کر یہاں پہ ہمارا سارا کنٹرول سنبھال لیا ہے تو اب ہمیں امریکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات 200% درست ہے۔ اب سعودی عرب کے ساتھ جو ملک بھی لڑے گا، اس کی حفاظت جو ہے وہ پاکستانی فوج نے کرنی ہے، یہی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ لیکن میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی ایران پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اس کو پالیسیز بڑی سخت بنانی ہوں گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملک پر کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے۔ اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے۔ بہرحال حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ٹرمپ پاکستان آ رہا ہے، پاکستان کی عزت میں 11 گنا اضافہ ہو رہا ہے،
اور اس وقت پوری دنیا کے فیصلے پاکستان کر رہا ہے. یہ خوشائند بات ہے، اور میں یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر تم نے لبنان پر حملے بند نہ کیے تو پھر اشارہ پاکستان کی طرف کیا، تمہارا برا حال کر دے گا، تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، ترکی بھی تمہیں مارے گا. ترکی نے بھی کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ اسرائیل بعد آ جاؤ. اس خطے کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ اسرائیل ہے. اور دیکھیں، عالمی عدالت نے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کو آپ سمجھ لیں کہ قبضہ گروپ قرار دیا ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ فلسطین کا حصہ ہے، اس کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس پہ بھی پوری دنیا جو ہے نا وہ اسرائیل کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل تو اس وقت خطے میں تنہا رہ گیا ہے. آج امریکہ بہادر سائیڈ پہ ہو تو یہ سارے اسلامی ممالک اسرائیل کو بالکل ایسے پلین کر دیں، جیسے کوئی گھر نہیں گرا دیتے تو ملبہ اٹھا کر لے جاتے ہیں لوگ. اس طرح سے اس کا برا حال ہونے والا ہے. بہرحال دعا کریں کہ اس خطے میں امن قائم ہو، اور یہ جو دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، اس میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت سے نوازے اور یہاں پہ فیصلے ہوں. یہ فیصلہ، یہ معاہدہ پاکستان کی سرزمین پر ہو، کیونکہ اس سے انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ جی فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. کیوں نہ ہو بھائی؟ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور ڈیزرو کرتا ہے. 12 ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مشرق وسطیٰ میں ایک ایسے ملک کے بارے میں بتاتا چلوں، پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. UAE مشرق وسطیٰ میں مسلم ممالک کی فہرست میں خاموشی سے گھسا ہوا ہمارا اسلامی برادر ملک بنا رہا، اس وقت کھل کھلا کے سامنے آ گیا ہے. اور یہ اسرائیل پارٹ 2 ہے. یہ میری بات نوٹ فرما لیں، UAE، اسرائیل اور امریکہ ایک پیج پر ہیں، اور جب اسرائیل اور امریکہ کو شکست ہوگی تو UAE اکیلا رہ جائے گا، اور اس پورے مشرق وسطیٰ میں UAE تنہا رہ جائے گا. اور اگر مسلسل اور کمپلیٹ جنگ بندی ہو گئی، معاہدے ہو گئے، ایران سے پابندیاں اٹھا لی گئیں، تو پھر آنے والا UAE ایران ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، UAE تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ منافقت کی، دھوکہ کیا، اوپر سے دوست اندر سے دشمن. بلوچستان میں دہشت گردی کروائی مسلسل 2004 سے آج تک. اس کا مطلب ہے پاکستان سے بھی دشمنی، ایران سے بھی دشمنی، اور سعودی عرب سے بھی دشمنی، شام، لبنان. یہ کر کیا رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کی گوادر پورٹ اس نے بننے نہیں دینی، جو اب بننے جا رہی ہے. ایران کا سارا بزنس پاکستان میں شفٹ ہو رہا ہے. یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر ہے. پاکستان ترقی کی راہوں پر چل پڑا ہے، اور یہ سارا کچھ کس طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے. یہ کوئی کمپیٹنٹ لوگوں کا ٹولہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کے فضل سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے. اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین، کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے سپاہ سالاروں کو اور فوجیوں کو جو بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں استقامت عطا فرمائے، ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، وہ اس ملک کے مفاد میں بہترین فیصلے کر سکیں. پاکستان زندہ باد.